पीर कामिल बाय उमैर अहमद पार्ट 35। न्यू हेवन वापस आने के बाद इसने ज़िंदगी के एक नए सफ़र को शुरू किया था। इस रात इस जंगल में हवलनाक अंधेरे और तन्हाई में इस दरख्त के साथ बंधे बिलखते हुए किए गए तमाम वादे इसे याद थे। वो सबसे बिल्कुल अलग थलग रहने लगा था, मामूली से राब्ते और ताल्लुकात के बग़ैर। मुझे तुमसे नहीं मिलना, वो साफ को तो हमेशा से ही था, मगर इस हद तक हो जाएगा, इसके साथियों में से किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। चंद हफ्ते इसके बारे में इसका ग्रुप चेमागुइयाँ करता रहा, फिर ये चेमागुइयाँ एतराज़ात और तबसरों में तब्दील हो गईं और इसके बाद तंज़िया जुमलों और नापसंदीदगी में। फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। सरार सिकंदर किसी की ज़िंदगी का मरकज़ और महवर नहीं था, ना दूसरा कोई इसकी ज़िंदगी का। इसने न्यू हेवन पहुंचने के बाद जो चंद काम किए थे, इसमें जलाल अंसर से मुलाकात की कोशिश भी की थी। वो पाकिस्तान से वापस आते हुए इसके घर से अमेरिका में इसका एड्रेस ले आया था। ये एक इत्तेफाक ही था कि इसका एक कज़न भी इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। बाकी का काम बहुत आसान साबित हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा आसान। वो इससे एक बार मिलकर इससे माजरत करना चाहता था, इसे इन तमाम झूठों के बारे में बता देना चाहता था जो वो इससे उमैमा के बारे में और उमैमा को इसके बारे में बोलता रहा था। वो इन दोनों के ताल्लुक़ पर अपने रोल के लिए शर्मिंदा था। वो इसकी तलाफ़ी करना चाहता था। वो जलाल अंसर तक पहुंच चुका था और वो उमैमा हाशिम तक पहुंचना चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ हॉस्पिटल में कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। जलाल अंसर के चेहरे पर बेहद संजीदगी थी और इसके माथे पर बल पड़े हुए थे, इसकी नाराज़गी को जाहिर कर रहे थे। सलार कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँचा था और जलाल अंसर इसे वहाँ देखकर हक्का बक्का रह गया था। इसने जलाल से चंद मिनट मांगे थे। वो 2 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद बिलाखिर कैफेटेरिया में आ गया था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इसने आप जनाब के तमाम तकल्लुफ़ात को बरतरफ रखते हुए टेबल पर बैठते ही सलार से कहा। ये अहम नहीं है, ये बहुत अहम है। अगर तुम वाकई ये चाहते हो कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ यहाँ गुजारूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने मुझे कैसा ढूंढा। मैंने अपने कज़न से मदद ली है, वो एक डॉक्टर है और इस शहर में बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैं नहीं जानता इसने आपको कैसे ढूंढा है। मैंने इसे सिर्फ आपका नाम और कुछ दूसरी मालूमात दी थी, सलार ने कहा। लंच, जलाल ने बड़े रस्मी अंदाज में कहा। वो टेबल पर आते हुए अपने लंच ट्रे के साथ ले आया था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सलार ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। जलाल ने कंधे उचका और खाना शुरू कर दिया। किस मामले में बात करना चाहते हो तुम मुझसे? मैं आपको चंद हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता था, जलाल ने अपनी भवें उचकाई। हक़ाइक़? मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं उमैमा का दोस्त नहीं था, वो मेरे दोस्त की बहन थी, सिर्फ मेरी नेक्स्ट डोर नेबर। जलाल ने खाना जारी रखा। मेरी इससे मामूली जान पहचान थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, खुद मैं भी इसे पसंद नहीं करता था, और यही वजह थी कि मैंने आप पर यूँ ज़ाहिर किया जैसे वो मेरी बहुत गहरी दोस्त थी। मैं आप दोनों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करना चाहता था। जलाल संजीदगी से इसकी बात सुनते हुए खाना खाता रहा। इसके बाद जब उमैमा घर से निकल कर आपके पास आना चाहती थी, तो मैंने इस झूठ बोला आपकी शादी के बारे में। इस बार जलाल खाना खाते खाते रुक गया। मैंने इससे कहा कि आप शादी कर चुके हैं। वो आपके पास इसलिए नहीं आई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया और बहुत नामुनासिब हरकत की है, मगर इस वक्त तक देर हो चुकी थी। उमैमा से मेरा कोई राब्ता नहीं था, मगर ये एक इत्तेफाक है कि आपसे मेरा राब्ता हो गया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माज़रत कबूल करता हूँ, मगर मैं ये नहीं समझता कि तुम्हारी वजह से मेरे और उमैमा के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हुई है। मैं पहले ही इससे शादी ना करने का फ़ैसला कर चुका था, जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, सलार ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर शादी वगैरह में सिर्फ मोहब्बत तो नहीं देखी जाती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है, सलार बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में कह रहा था। जलाल, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप इससे शादी कर लें? पहली बात ये कि मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरा इसके साथ राब्ता होता तब भी मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इसको आपके सहारे की ज़रूरत है, सलार ने कहा। मैं नहीं समझता कि इसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। अब तो बहुत अरसा गुजर चुका है, अब तक तो कोई ना कोई सहारा तलाश कर चुकी होगी, जलाल ने इत्मीनान से कहा। हो सकता है इसने ऐसा ना किया हो, वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। मैं इस तरह के इम्कानात पर गौर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे लिए अपने कैरियर की इस स्टेज पर शादी मुमकिन ही नहीं है, वो भी इससे। क्यों?
اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سلار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امیمہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔ جلال نے سلاد کے کچھ ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سلار اسے دیکھتا رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی کیسی بات سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شاید ہی مجھے اس سے کرنی نہیں تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سلار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلم کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائر ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسری کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انصر نے قدرے چھپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سلار اسی خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی کرنے پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب ہر روپیہ وغیرہ تو ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے آئے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امیمہ تو ویسے ہی تمہیں جانتی ہے، جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کر دیا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے، سلار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سلار نے جیسے سے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سلار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امیمہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ کی مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے بھی کوئی بات یا وعدہ نہیں کیا تھا؟ جلال کچھ کہنے کے بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دے دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے، لیکن اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سلار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کا دھوکہ اور فریب دے گا۔ سلار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے. ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو. پھر بھی آپ اگر انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی. اس نے الوداعی مصافحے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا. جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا. وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا. خدا حافظ. سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. جلال اسی حالت میں اسے دیکھتا جا رہا تھا اور پھر اس نے خود کلامی کی. اٹس ریئلی این ایڈیٹ ورلڈ آؤٹ دیئر. وہ دوبارہ لنچ کی ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا. اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا. جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا. کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امیمہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امیمہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا. وہ جلال سے آج ملا تھا. 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا. تب امیمہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امیمہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا. وہ ایک ذہنی روح میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹتا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی روح اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی. MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا. پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی. وہ گیمز پر صرف ڈسکشن میں ہی اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کیا کرتا، پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا. باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا. ویکینڈ پر ایک واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک کی تلاوت سیکھتا رہا تھا. پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہراتا کرتا، اور اسی عربی سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی. خالد عبد الرحمن نامی وہ عربی بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا. وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان میں اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا. وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھیں. قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا. یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی. نہیں، میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا. تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا. جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بے حیران ہوں. جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا. آپ میری بات نہیں سمجھے. مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ بہت مشکل ہے. میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی. جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو. میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں. سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی. مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا. اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا. سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا. پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے. کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے، خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا. سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا. کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا. پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا. صغیرہ کبیرہ، ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے. میں اس کتاب کو اپنے سینے میں یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے. میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی آواز بھرائی گئی.
خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکے بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہوئے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا، اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے کرتے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی، کہاں سے کوئی اس کی زبان کی کڑکڑاہٹ دور کر رہا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا، وہ کچھ نہیں بھولا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں کی۔ آخر چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ اس بار اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ وضاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور سلیپنگ پلز کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹ آف نہیں کر سکا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا، گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 سال کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ خانہ کعبہ پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار کو یہ موقع تب ملا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے، اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسروں کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔
وہاں کھڑے ہو کے وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجر کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا سالار سکندر کون تھا؟ اس کا آئی کیو لیول کیا تھا؟ کسے پرواہ تھی؟ اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی؟ کسے ہوش تھا؟ اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے؟ کسے خبر تھی؟ وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا؟ کون رش کرنے والا تھا؟ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں رون جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ناول ابھی جاری، اگر آپ کو پسند ہے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔